जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुना जा रहा है कि सदर आसिफ जरदारी अपनी छोटी बेटी आसफा भुट्टो को खातून अव्वल डिक्लेयर करने जा रहे हैं, खातून अव्वल बनाने जा रहे हैं। और यूं आसफा भुट्टो को खातून अव्वल का प्रोटोकॉल मिलेगा अगर सदर जरदारी ने उन्हें खातून अव्वल डिक्लेयर कर दिया। खातून अव्वल अमूमन अहलिया होती हैं, बेगम होती हैं, लेकिन सदर जरदारी आसफा भुट्टो को खातून अव्वल बनाने जा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन जहां ये अच्छी बात है कि सियासत में बाकायदा तौर पर आ चुकी आसफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो के साथ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले चुकी आसफा भुट्टो, और जिन्हें इलेक्शन लड़ाकर कौमी असम्बली में ले जाने की बातें हो रही हैं, और जिनके बारे में पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि आसफा भुट्टो बिलावल भुट्टो से बेहतर सियासतदान हो सकती हैं, क्योंकि उनमें बेनज़ीर भुट्टो की झलक है और वो ज़्यादा अवामी हैं बिलावल भुट्टो की निस्बत। अच्छी बात है, उनका सियासत में आना अच्छी बात है, लेकिन जहाँ ये अच्छी बात है वहाँ ये मुरूसी सियासत की एक और आगे कड़ी साबित होगी आसफा भुट्टो का सियासत में आना और खातून अव्वल हो जाना या खातून अव्वल बन जाना। हमारे यहाँ मोरूसी सियासत ने लपेटा हुआ है, जिन जफ्फा है पूरे मुल्क को, पूरे मुल्क की सियासत को और पूरे मुल्क के वसाइल को। वो पंजाबी की एक मिसाल है कि अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने आनो, मतलब चंद खानदान है जिसमें नस्ल दर नस्ल वो चंद खानदान चले आ रहे हैं और नस्ल दर नस्ल गुलाम बनाया हुआ है इन चंद खानदानों ने। ये भी बताता चलूं कि एक आसिफ अली जरदारी साहब एंड कंपनी के हवाले से एक जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस आया था 35 अरब का। उसमें जीआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक इन जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग में जीआईटी रिपोर्ट में जहां जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो और इनका ख़ानदान की एक अकाउंट से टिकटें, फ़ज़ाई टिकटें बनती रही थीं, वहाँ आसफा भुट्टो की भी उसी अकाउंट से फ़ज़ाई टिकटें बनी थीं और 13 मिलियन के करीब हवाई टिकट्स खरीदे गए थे। वैसे तो उस जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस की जीआईटी रिपोर्ट में ये भी था कि हैप्पी बर्थडे के खर्चे भी उसी अकाउंट, मशकूक अकाउंट से जाते थे, लॉन्ड्री के खर्चे भी उसी जाली अकाउंट से थे, हत्ता कि बिलावल भुट्टो के सदके के बकरे भी जाली अकाउंट से, अब मशकूक अकाउंट से, जाली अकाउंट से सदके के बकरे, सदका कबूल होता है कि नहीं। खैर, जरदारी साहब जो कभी कहा करते थे कि मैं अब सदर नहीं बनूंगा, दूसरी मर्तबा सदर बनने की ख्वाहिश नहीं, जो कहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी वाला नारा ना लगाओ, बल्कि यह नारा लगाओ कि एक जरदारी सबसे यारी, और हुआ भी ये है। पीपल्स पार्टी क्या हाथ कर गई है, तीसरे नंबर की पार्टी है इंतखाबात के बाद, और वो भी मशकूक मैंडेट लेकर तीसरे नंबर पर आना। मतलब तहरीक इंसाफ वाले तो कह रहे हैं कि का जो हिसाब किताब है उसके मुताबिक तो इतनी सीटें जितनी पीपल्स पार्टी के पास हैं, इससे 15-20 सीटें कम थी, लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी, सदारत उनके पास, 2 गवर्नरशिप उनके पास, 2 सूबों की गवर्नरी, 2 सूबों की हुकूमत उनके पास, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली उनके पास, चेयरमैन सेनेट के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। तीसरे नंबर की पार्टी मुस्लिम लीग नून हुकूमत में, सारे आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास। मुस्लिम लीग नून के गले में ढोल डाल दिया, अब वो ढोल बजाएगी और जो कुछ भी होगा वो उन्हीं के पल्ले पड़ेगा। पीपल्स पार्टी सब ओहदे लेकर नाकामी, कामयाबी, गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस सब से निकल जाएगी। वो एक मुख्तलिफ कंपनियों में कंसल्टेंट हायर किए होते हैं, जब कोई अच्छी चीज़ हो जाए तो कंसल्टेंट फ़ख्र से बताते हैं कि मैं कंसल्टेंट था इस कंपनी का, और जब बुरी कोई चीज़ हो जाए, नाकामी हो जाए, तो कंसल्टेंट साइड पे हो जाते, कहते मैं तो कंसल्टेंट था। यही हाल पीपल्स पार्टी का है। अगर कोई कामयाबी हो गई, अच्छी गवर्नेंस हो गई, हुकूमत कामयाब हो गई,
تو پیپلز پارٹی والے کہیں گے کہ بھائی ہم شامل تھے، ہم شامل اقتدار تھے، اور اگر کوئی اچھی چیز نہ ہوئی، نیا ڈوب گئی، تو پیپلز پارٹی والے کہیں گے ہم تو حکومت میں تھے ہی نہیں، ہمارے پاس تو یہی آئینی عہدے تھے، صدارت تھی، دو گورنر تھے، 2 صوبوں کی حکومت تھی، وفاقی حکومت سے ہمیں کیا لینا دینا، ہم تو حصے دار ہی نہیں تھے۔ شہباز حکومت جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بن چکی ہے، محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ، محسن ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ نہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ وزیر داخلہ بنے، نہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ وہ وزیر داخلہ نہ بنے، وہ خود بھی ہچکچا رہے تھے لیکن بن گئے، اور اب بن گئے ہیں تو یہ سمجھیے کہ زیرو ٹالرنس ہوگی تحریک انصاف کے حوالے سے، ان کی وہی پالیسی ہوگی جو بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہوگی۔ آج چیمہ بھی ہیں اس میں، آج چیمہ کو پہلی مرتبہ نگران کابینہ سے مبینہ طور پر اس لیے نکلے تھے کہ انہیں اپنے اثاثے انہوں ظاہر کرنے تھے اور نہیں کیے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اثاثے ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں۔ آصفہ بھٹو کے خاتون اول کے معاملے پر آنے سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے عید کے بعد سے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا، بقول ان کے حکومت سے تمام مذاکرات بند، تمام رابطے ختم۔ مولانا صاحب شہباز شریف کو کہہ چکے ہیں کہ حکومت نہ سنبھالیں، میرے ساتھ آ کر مل جائیں، ورنہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے احتجاج کی نظر وہ بھی ہو جائیں۔ مولانا صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، مولانا صاحب دھاندلی کے خلاف، ان کا خیال ہے کہ جب اتنوں کو جتوایا گیا تو مجھے کیوں نہیں جتوایا گیا، اگر مجھے جتوایا نہیں گیا تو بلوچستان کی وزارت اعلیٰ ہی دے دیتے، حکومت میں ہی شامل کر لیتے، اگر وہاں نہیں شامل کرنا تھا ادھر صدارت دے دیتے، صدارت نہیں دینا تھا تو وفاقی حکومت میں 2-3 اچھی وزارتیں دے دیتے، کچھ بھی نہیں ملا تو اب سڑکوں پر عید کے بعد سے آئیں گے۔ اور سوچیے، ایک طرف تحریک انصاف، جماعت اسلامی، جی ڈی اے اور مولانا صاحب اور 9-10 جماعتیں، اور کیا بنے گا؟ اس سے اچھا ہے کہ جو مینڈیٹ چوری یا فارم 45 فارم 47 کے جھگڑے ہیں، یہ متعلقہ ادارے جلدی ان کو نپٹا لیں تاکہ ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار نہ ہو۔ مزید سیاسی عدم استحکام رکاوٹ بنے گا معاشی استحکام لانے میں۔ اللہ کرے یہ ملک معاشی طور پر آگے بڑھے، ہم بند گلی سے نکلے۔ تو واپس آتے ہیں آصفہ بھٹو صاحبہ پہ۔ یہ ہمارے ملک کی ایک بدقسمتی سمجھیے، بد نصیبی سمجھیے کہ چند خاندانوں میں سویلین بالادستی، ووٹ کی عزت، جمہوریت، پارلیمنٹ کا تقدس، سب کچھ چند خاندانوں میں، چند ذاتوں میں، چند جسموں میں ہے۔ اگر ان کو کوئی تھوڑا سا سیک پڑے، ان کے خلاف کچھ تھوڑا سا ہو تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی، ان کے یہ اگر خوش ہوں تو جمہوریت خوشحال ہے۔ آصف زرداری صاحب، الیکشن سے پہلے آصف زرداری صاحب نکلے تھے کہ میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بناؤں گا، بلاول بھٹو کے سر پر وزارت عظمیٰ کے سہرے سے جاؤں گا، اور پھر بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کی کوششوں سے آصف زرداری صدر بن گئے۔ باپ نکلا تھا بیٹے کو وزیر اعظم بنانے میں، بعد میں بیٹے نے باپ کو صدر بنا دیا۔ مریم نواز اور شہباز شریف نکلے تھے نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنوانے کے لیے، اور جب وہ نہ بن سکے تو نواز شریف نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا اور شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ تھما دی، اور اپنے سمدی اسحاق ڈار کو بھی وزیر بنوا دیا۔ پیپلز پارٹی جو 3 پی والی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے قائد ہیں جناب بلاول بھٹو۔ جو 4 پی والی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز، اس کے قائد ہیں آصف علی زرداری۔ اور آصف علی زرداری اس وجہ سے 4 پی والی پارٹی کے قائد ہیں کیونکہ بے نظیر بھٹو کی وصیت کے مطابق انہوں نے یہ سنبھالی ہے پارٹی۔ اب میں وصیت پہ نہیں جاتا کہ کتنی صحیح ہے کتنی مشکوک۔ مسلم لیگ کو اگر دیکھیں تو قائد ہیں نواز شریف، صدر ہیں شہباز شریف، سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز، وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز۔ شہباز شریف کا جانشین حمزہ شہباز، نواز شریف کی جانشین مریم نواز، بھٹو کے وارث
بلاول اور آصفہ، اور ان کے گارڈینز آصف علی زرداری۔ شہباز شریف کو جب موقع ملا تو بیٹے حمزہ کو وزیر اعلیٰ بنوایا، ان کو گورننس کا کک پتہ نہیں تھا۔ آصف زرداری نے کو جب موقع ملا تو بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بنا دیا، اور خود ہی بعد میں کہا کہ انڈر ٹریننگ ہے، مطلب انڈر ٹریننگ ہمارا وزیر خارجہ تھا، گورننس خارجہ امور کا کک پتہ نہیں۔ اور نواز شریف صاحب کو جب موقع ملا انہوں نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا، گورننس کا کک پتہ نہیں۔ اسی طرح مولانا صاحب پہ آئیں تو پہلے مفتی محمود تھے، پھر مولانا، اب ان کے بیٹے بھی سیاست میں ہیں۔ اور اگر اے این پی پہ آئیں، باچا خان، ولی خان، بیگم نسیم ولی خان، اسفندیار ولی اور ایمل ولی۔ اگر بھٹو خاندان پہ آئیں، شاہ نواز بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو، آصف زرداری، بلاول بھٹو اور اب آصفہ بھٹو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آصفہ بھٹو اگر خاتون اول نہ بھی ڈکلیئر ہو تو پھر بھی ہیں، بلاول بھٹو اگر وزیر یا حکومتی عہدہ نہ لیں تو پھر بھی ان کے پروٹوکول اس سے زیادہ ہیں۔ مریم نواز جب حکومت میں نہیں تھیں تو تب بھی حکومت وہی چلا رہی تھی، جب ان کے والد وزیر اعظم تھے تو حکومت وہی چلا رہی تھی، جب چاچا وزیر اعظم تھے تو حکومت وہی چلا رہی تھی، جب وہ پارٹی کا ان کے پاس عہدہ نہیں تھا تب بھی پارٹی وہ چلا رہی تھی۔ بلاول بھٹو اگر پارٹی کا عہدہ نہ بھی ان کے پاس ہو تو کون ہے جو پارٹی کا ان کے آگے بولے گا؟ تو یہ ہے ہمارے اصل دکھ، اصل تکلیف۔ کوئی نیچے سے اوپر آ ہی نہیں پاتا۔ پہلی مرتبہ تحریک انصاف نے اس سٹیٹس کو توڑا ہے۔ بیرسٹر گور کبھی سوچا جا سکتا تھا کہ وہ تحریک انصاف کے چیئرمین بن جائیں گے؟ شیر افضل مروت کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا کہ وہ ایم این اے بن جائیں گے؟ لطیف کھوسہ کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا کہ وہ بھی ایم این اے بن جائیں گے؟ صنم جاوید کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا کہ انہیں ٹکٹ مل جائے گا؟ علی امین گنڈا پور کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا کہ انہیں وزیر اعلیٰ کے پی بنا دیا جائے؟ اور جو کے پی کی کابینہ اس وقت دیکھ لیں اس میں 80% نئے لوگ ہیں۔ تو یہ اب اس کو آپ کہیں گے کہ جی وہ تو پارٹی کے سارے تحریک انصاف کے چلے گئے اور عمران خان کے پاس چوائس نہیں تھی۔ عمران خان کے پاس چوائس تھی، علیمہ خان کو بنا سکتے تھے وہ پارٹی کا چیئرمین، ایم این اے علیمہ خان کو کہیں سے بھی جتوا کر وہ اپوزیشن لیڈر بنا سکتے تھے، بشرا بی بی کو پارٹی کا ہیڈ بنا سکتے تھے، بشرا بی بی کو اپوزیشن لیڈر بنا سکتے تھے، اپنے کسی اور رشتہ دار کو لا کر وہ کوئی عہدہ تھما سکتے تھے، نہیں تھمایا۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف سے لوگ زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ یوتھ تو خیر تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر گور خان کا چانس لگ سکتا ہے، اگر صنم جاوید کو ٹکٹ مل سکتا ہے، شیر افضل مروت اسمبلی میں پہنچ سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں؟ ان پارٹیوں کو دیکھیں، سب کچھ گھر میں پہلے بانٹتے ہیں، مین کھویا ملائی سارے گھر میں بانٹتے ہیں، اور باقی جو کوئی دودھ شدھ لسی لسی رہ جاتی ہے، جب سارے بالغ مرد ختم ہو جاتے ہیں، بالغ لوگ ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر باقی چیزیں آگے بانٹتے ہیں۔ کون آئے گا نسل در نسل غلامی کرنے کے لیے؟ اسی لیے یہ سکڑتے جا رہے ہیں۔ آج سندھ میں اگر سندھ میں کوئی پارٹی تحریک انصاف یا کوئی بھی پارٹی وہاں مستقل ڈیرا لگاتی، باقاعدہ وہاں ورک کرتی، تو لگ پتہ جاتا پیپلز پارٹی کو۔ جو مبینہ دھاندلی لوگ بتاتے ہیں، بہت 99% لوگ بتاتے ہیں کہ اگر فیئر الیکشن ہوتے تو تحریک انصاف پورا کراچی سویپ کر چکی تھی، 18-20 سیٹیں تحریک انصاف کی ہوتی۔ تو اگر کراچی میں تحریک انصاف کی کوئی گورننس یا پرفارمنس، کراچی میں تحریک انصاف کی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جہاں ان کو ووٹ ملے، لیکن دوسروں کی نفرت، دوسروں کی دوسروں کی انہی پالیسیوں کی وجہ سے تحریک انصاف کے ساتھ لوگ، کراچی کے لوگ کھڑے ہیں۔ تو اگر کراچی میں تحریک انصاف اس طرح جیت سکتی ہے تو باقی شہروں میں کیوں نہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ یہ چند خاندانوں میں سارا کچھ بانٹا جا رہا ہے، اور ان چند خاندانوں نے اس ملک کو اپنی جاگیر سمجھا ہوا ہے، اور ہم اس کو جمہوریت کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں، ہمارے یار دوست کہتے ہیں کہ اس جمہوریت کو سلام بھی ٹھوکو۔
نہیں ٹھوکے جاتے اس جمہوریت کو سلام. یہ سویلین ڈکٹیٹر ہے اور یہ بادشاہ ہیں، چند خاندانوں کی بادشاہ. پاکستان زندہ باد.